नाजरीन, कुरम एजेंसी में पाक अफगान सरहद के करीब अफगानिस्तान की जानिब से हमले में शुहदा की तादाद 5 हो गई है, जबकि 12 अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 हमलावर भी मारे गए हैं, जबकि अफगान फोर्सेस जो हैं वो गाड़ियां छोड़कर भाग गई हैं। दूसरी जानिब आला हुक्काम ने अफगान सरहद पर हमले के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुमताज़ भट्टी साहब, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाक अफगान बॉर्डर पर, इसकी तफसीलात दीजिएगा। तो वहाँ पे जो स्काउट अपना कुरम स्काउट्स का जो विंग है, उसके विंग कमांडर, उनका 2IC और उनके साथ कोई 5-6 जवान थे, जो जहाँ पे ड्यूरन लाइन के ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, मैं स्पेसिफाई फिर करता हूँ, ड्यूरन लाइन पे पाकिस्तान के बॉर्डर के 500 से 800 मीटर के अंदर जो आप फेंसिंग कर रहे हैं, वो उसकी जाके इंस्पेक्शन कर रहे थे, वहां पे वो खड़े हुए थे। और इसके साथ साथ एक आइसोलेटेड पोस्ट है, उससे आगे जाके वो पोस्ट लोकेटेड है, जहाँ पे वो हमारा ट्रुप्स जो है उनकी मूवमेंट होती है। और वो उस मूवमेंट के ऊपर अफगानी जो है वो बड़े अरसे से उस पोस्ट के ऊपर ये कहते कि जी यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, जो नॉर्मल भी उसको पाकिस्तान ने बहुत सारी जो कोलिशन फोर्स के साथ मीटिंग्स होती है उसमें बड़ा आइडेंटिफाई करके उनको बताया कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपके पास, हमारे पास सेटेलाइट है, आपके पास सेटेलाइट है, इसमें कोलिशन फोर्सेज का सेटेलाइट है, इससे कवरेज आता है, आप हमें आइडेंटिफाई कर दे। ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें वो अब एक फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है। उस फ्लैग मीटिंग में अफगानिस्तान आर्मी ने ऑपरेट है कि लोकल्स जो है वहां के जो अपना है उन्होंने ये किया है, लेकिन असल में ये तमाम का तमाम जो टारगेट किया गया है, जिसमें वो लेफ्टिनेंट कर्नल हारून है जो विंग कमांडर थे और 2IC था, और उसके साथ जो लोग अपना 5 जो जवान है शहीद हुए हैं, वो टारगेट किया गया अफगान आर्मी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 पोस्टों के ऊपर अगर आपको याद हो तो हमला कर चुके, एक तोरखम से नीचे आया था। और ये तमाम की तमाम चीजें हो रही हैं, उन्होंने इस कवर में किया कि जी हम यहाँ पे 2 ब्रिगेडेड ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके पहले अपना दीर में इसमें अपना बाजोड़ में पाकिस्तान आर्मी ने एक 2 ब्रिगेड साइज ऑपरेशन किया, और उसमें बहुत सारा उन्होंने ऐसा मवाद पकड़ा है जिसके अंदर अफगान आर्मी की और NDS की इन्वॉल्वमेंट की चीजें आ रही हैं। अब इस तमाम चीजों में जब ये ऑपरेशन, जब उन्होंने पाकिस्तान को के ऊपर फायर किया, फिर हमने भी रिटेलिएट किया। अब वहां पे इस वक्त जो है कोई 4 हमवीज वो गाड़ियां हैं जो अमेरिकन फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, वो हमवीज वो लेके आए तो वो खड़ी हुई हैं। फिर और इस वक्त भी आज इससे अभी कोई घंटा पहले वहां पे पाकिस्तान आर्मी के जो जहाज है वो फ्लाई कर रहे थे उस एरिया में। उसके साथ साथ जो लोकल्स हैं, जैसे वो अपना तूरी कबाइल और ये जो वजीर हैं और ये लोग हैं, ये लेके आए। साथ साथ उसके उसी इलाके में मंजूर पश्तून जो है, उसने वजीरिस्तान में कोई 2 गैदरिंग्स की थी जिसमें यही चीजें बताई गई थी जो अफगान आर्मी ने जिस तरह आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो इस वक्त जो पोजीशन ये है, मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो जितनी इंस्टिगेशन हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप NDS के साथ साथ रॉ से रिलेट कर सकते हैं। कि अगर आप ये कह रहे हैं, अगर अफगान आर्मी ये कह रही है कि हमने इस इलाके में ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन तो वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है। तो आप उसकी बेस में यानी चीटिंग देखें कि उस ऑपरेशन की बेस में अगर पाकिस्तान पोस्ट को आप निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान के ट्रुप्स को निशाना बनाते हैं, तो इसके जरिए तो ये है कि इस किस्म के आगे अटैक जो है वो आने वाले दिनों में और इस किस्म की चीजें हो सकती है, जिसके लिए आपको इस किस्म की और जो कुरम एजेंसी और बाजोड़ एजेंसी और बाकी के ऊपर इस किस्म के वाकयात जो होते हैं वो होते नजर आएंगे। ठीक है ताहिर मलिक साहब, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने तमाम सूरत हाल बताई, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नजर तो दिखाई ये दे रहा है कि पाक अफगान ताल्लुकात जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिल बैठने से सही नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते। जाहिर है क्योंकि अमेरिका और भारत का इस जगह पर काफी असर और रसूख है। तो हमारी अफगान पॉलिसी क्या है और क्या होनी चाहिए इस सारी सिचुएशन में? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी 2 तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। आप किसी सूरत गुफ्तगू को बंद नहीं कर सकते। इंसानी लेवल पे भी अगर आप देखें, समाजी लेवल पे देखें, इंटरनेशनली देखें, इस पे तो मेरे ख्याल में हमें किसी किस्म की उनसे निगोशिएशन ख़त्म नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वैसे भी हमारी जो माइट है, जो मिलिट्री माइट है और जो हमारी एफिशिएंसी वो सबके सामने है। तो एक तो हमारी ये जो सलाहियत है भरपूर जवाब देने की, इसको हमें बड़ा भरपूर इसका दोनों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें बात भी करनी चाहिए, प्यार से करनी चाहिए, सॉफ्ट करनी चाहिए, और जहाँ हमें मसल दिखाना है वो भी भरपूर दिखाना है। तो हमें दोनों
چیزوں کو یوز کرنا ہے. اگر ہم دنیا کو یہ میسج دے دیں نا تو میرے خیال میں یہ ٹیکنیکلی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ جی ہم تو ڈرتے نہیں, ہم تو افغانستان کو کیا سمجھتے ہیں. اور یہ ایک سچ ہے, یہ کوئی میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. پاکستان ملیٹریلی افغانستان سے بہت بہتر ہے. پاکستان کی آرمی بہت سپیریئر ہے, اس کی ٹریننگ اچھی ہے, اس کا اکوپمنٹ اچھا ہے, اس کی وار اسٹریٹجیز بہتر ہیں. تو ملیٹریلی تو ہمیں افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں بنتا اس حوالے سے, مگر ہمیں دونوں میسج کٹھے دینے چاہیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کی عزت کرتے ہیں, ہم خود محبت سے رہنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے بھی اویلیبل ہیں. اور ہمیں یہ کیس زیادہ سے زیادہ دیکھیں. دوسری آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, پوری دنیا میں بحث ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو 16 انچ کی مشین ہے, یہ 20 انچ کا جو ٹی وی ہے, دنیا پرسیپشن پہ چلی گئی ہے. ریالٹی پتہ نہیں کیا ہے. ہمیں دونوں طرف کام کرنا پڑے گا. ہمیں دنیا میں یہ میسج دینا ہوگا ہم پرامن لوگ ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کی اخلاق کی, ان کے انٹرسٹ کا واچ کرتے ہیں. مگر اگر کسی نے ہماری طرف دیکھا یا اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کمزور ہیں یا بیوقوف ہیں, تو ہمیں بڑا سخت جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے رضی صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کو افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مزید اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کہ اگر پاکستان اور چین جو ہے وہ افغانستان کو اعتماد میں لیں اور ان سے تجارتی روابط بڑھائیں تاکہ آگے چل کر جو ہے وہ افغانستان بھی سی پیک کا حصہ ہوگا, تو معاملات میں بہتری نہیں آ سکتی اس طرح سے؟ جی دیکھیے, چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں, لیکن دونوں پہلوؤں کی طرف جانے سے پہلے میں بھٹی صاحب نے ایک بات کہی, تاریخی طور پہ چونکہ میں اسے درست نہیں سمجھ رہا تو اس لیے میں نے کہا اس کو میں کلیریفائی کر دوں. آج تک جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں, اور برگیڈیئر صاحب بیئر ود می, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایل او سی ڈیورنٹ لائن کو بین الاقوامی بارڈر تسلیم کروانے کا سب سے بہترین وقت وہ تھا جب ملا عمر وہاں پہ برسر اقتدار تھے. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھایا ہی نہیں کبھی. ہسٹوریکلی ریفیوز کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا, لیکن ہم نے ان کے سے یہ نہیں منوایا کہ یار یہ ڈیورنٹ لائن والی لائن کو بھی آپ مستقل تسلیم کر لیں. ہم آپ اور وہ اور جن جنرلوں سے کیونکہ 9/11 کے بعد جنرل صاحبانی بات کر رہے تھے, جنرل احسان صاحب ان کے اندر شامل ہیں, ہم نام لے لیتے ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم اسٹریٹجیکلی یہ اٹھا ہی نہیں سکے, ان سے کہہ ہی نہیں سکے. اگر ہم کہتے تو ہمیں 100% یقین تھا کہ وہ یہ مان لیتے. خیر یہ بات تو ہو گئی. اب آپ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ نے جس طرح چائنا دیکھی, چائنا انڈیا ریلیشن ہے, ان کی بارڈر ٹینشن بھی ہے, لیکن وہ اس وقت کتنی ٹریڈ کر رہے ہیں, $100 بلین تو کراس کر گئے نا انٹرا کنٹری ٹریڈ, لیکن اس کے ساتھ ان کی ٹینشن بھی چل رہی ہے, ان کی فوجیں فیس ٹو فیس ہیں. دونوں نے طے کیا ہے کہ اس بارڈر کے اوپر وہ ایٹ سٹیک نہیں کر رہے, نہیں, وہ دونوں نے طے کیا ہے کہ اس بارڈر کے اوپر ہماری فوجیں ہتھیار کیری نہیں کریں گی. تو وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں, ان کے فوجی ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں اٹھا کے, وہ دھکیل کے ادھر چھوڑ کے آتے ہیں, وہ دھکیل کے ادھر چھوڑ آتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ایک بات جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ یہ بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے خلاف, جو وہاں پہ کابل کی حکومت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ روب عمل رہتی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو نہیں تھے, یہ تو قبائلی ہوتے ہیں. ہمیں افغان حکومت کا, کابل حکومت کا یہ بیانیہ بائے کرنا بند کرنا ہوگا. ہم کہیں گے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی بارڈر آپ کا ہے, ادھر سے جو بھی ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری سمجھی جائے گی. ہم جب تک کابل گورنمنٹ کا یہ ایکسکیوز قبول کرتے رہیں گے, ہمارے جوان اسی طرح شہادتیں پاتے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت اس خطے کے ڈائنامکس ہوئے ہیں چینج. امریکہ کا لو افیئر ہو گیا ہے اوور نائٹ انڈیا کے ساتھ. اب انڈیا اگر ہمارے ساتھ گولی کرتا ہے, ٹھاٹو کرتا ہے, یا وہ سرجیکل سٹرائک کا رولا مچاتا ہے جو اس نے پچھلے دنوں مچایا بھی تھا, اور وہ جو ہم نے اس کو فوائل کیا کہ یہ دیکھو یار یہ تم کیسی فراڈیا باتیں کر رہے ہیں. اب جب امریکن کو خوش کرنے کے لیے انڈینز نے ہمیں سکویز کرنا ہے, تو یا تو وہ چاہ بہار سے 5 میزائل مارتے ہیں جو پچھلے ہفتے انہوں نے مارے, یا وہ افغانستان کی طرف سے آگے پنگا لیتے ہیں. ہمیں اس ڈائنامکس کو کبھی بھی اوور لک نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا بھی ہمارے ان دونوں دوست ممالک کے خطے کو یوز کر سکتا ہے. کلبھوشن یادو کا کیس سب کے سامنے ہے, وہ چاہ بہار کے اندر پوسٹڈ تھا اور پکڑا وہ بلوچستان کے اندر سے گیا تھا. اس لیے تمام چیزیں, تمام بھائیوں کے ساتھ, تمام ہمسایوں کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کا نیگوشیشن بھی نہیں توڑنا, اور ساتھ میں ان کے جو لیم ایکسکیوزز ہم 70 سال سے قبول کر رہے ہیں انہیں بھی قبول نہیں کرنا. میں ایک چیز کہوں گا یہاں پہ جیسے بات ہو رہی ہے ڈائیلاگس کی, تو ڈائیلاگس کے لیے بٹوین پاکستان, افغانستان, امریکہ کے اندر ایک بہت افیکٹو فورم ہے جس کو ٹرائی پارٹی سمٹ کہتے ہیں, اور اس کی میٹنگ ہر 3 مہینے میں ہوتی ہے.
اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ملیٹریلی، جو بائیلیٹرل ٹریڈ کے حساب سے، اور ایون جو آپ کی مس کنسپشنز ہوتی ہیں اور مس اپریہنشنز ہوتی ہیں اس کے حساب سے ڈسکس ہوتی ہیں. اب یہ اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے اس حکومت پہ جو کچھ کمٹ کر کے جاتی ہے وہاں پہ کہ ہم ان باتوں کو مانیں گے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جیسے رضی نے کہا پریکٹیکلی جو ہے وہ ماننے سے انڈین ہینڈ جو لگا ہوا ہے وہ ان کو یہ بات ماننے نہیں دیتا. تو افغانستان کے لوگ کوئی چیز، افغانستان کی لیڈرشپ کوئی چیز اپنی اسٹرینتھ پہ کر نہیں سک رہی ہے. یہ سب سے بڑا ڈیلیما. امپورٹنٹ بات اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات، چمن اور تورخم 2 ٹریڈنگ روٹ تھے جو انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اوپن تھے. ابھی پچھلے دنوں چیف آف آرمی سٹاف نے تیسرا آؤٹ لیٹ کا افتتاح کیا ہے، اور اس کے افتتاح کے بعد پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ٹریڈ میں 34% انکریمنٹ لگا ہے صرف 1 مہینے کے اندر. انڈینز کو اس کا بھی دکھ ہے. افغانستان کی مارکیٹ اس وقت ایکسکلوسیولی انڈیا اور ایران انجوائے کر رہے ہیں، وہ چاہیں گے کہ یہ بند ہوں. ٹھیک ہے رضی صاحب، وقت کم ہے، معذرت کے ساتھ. ذوالفقار راحت صاحب، جو ابھی ریسنٹ کل یہ واقعہ پیش آیا خرم ایجنسی کا، افغانستان نے الزام عائد کیا کہ جو پاکستانی افواج ہیں وہ مشرقی افغانستان سے داخل ہوئی ہیں اور افغان فورسز پر حملہ کیا. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف آپریشن کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف اس قسم کے الزامات، کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ انڈیا کے دکھ کی بھی بات ہوئی، سازش کی بھی بات ہوئی، راہ کی بھی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو دکھ ہے، راہ کی سازش ہے. امریکہ ہمارے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اسرائیل ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اور روس بھی ماضی میں بہت بڑا برا ہمارے ساتھ کر چکا ہے. لیکن سوال ایک ہی ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. اگر اس پہ ہمارا فوکس ہو جائے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. یہاں سے ایک صاحب ہیں اچکزئی صاحب، وہ انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا جا کے اسرائیلی پرائم منسٹر کی تمام میٹنگ سے اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان آتے ہیں اور ایک گھر میں 3 راتیں رہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی شخص انہیں پوچھتا نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے پتہ نہیں کون کون غدار ہے اور کون کون برا ہے، کون کون اچھا ہے. اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی لڑائی پاکستان کی فورسز کو آج لڑنا پڑ رہی ہے، یہ 71 اور 65 سے بڑی لڑائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو ایکسٹرنل محاذوں پہ اور انٹرنل محاذوں پہ بیک وقت چمکی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. اس میں دشمن کبھی نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی لیفٹ سے کبھی رائٹ سے وہ وار آپ کے اوپر کرتا ہے. آپ کا سیدھا کسی کنٹری سے مقابلہ ہو تو اور چیز ہوتی ہے. آپ کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ دستوں گریبان ہوئے ہیں. یہاں پہ اس طرح کی لڑائی چل رہی ہے. اور دوسرا، آپ سفارتی سطح پہ ابھی بات ہوئی کہ سب کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے. افغانستان جو آپ کا کبھی دوست تھا یا کم از کم بظاہر تو دوست تھا، وہ آج دوست نہیں ہے. ایران کے ساتھ آپ کے کوئی تعلق آئیڈیل نہیں ہے. اسرائیل سے فلسطین ہم نے آزاد کروانا ہے. کشمیر ظاہر ہے ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، آئیڈیا سے دوستی ہو نہیں سکتی. تو یہ ایک ملٹیپل ریزنز ہیں کہ بیک وقت آپ سفارتی محاذ پہ بھی بالکل جذباتی انداز میں ڈیل کر رہے ہیں اور آپ باقی چیزوں کو بھی بالکل جذباتی انداز میں لے لیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کی، تو یہ ایک پورس بارڈر ہے. اس کو اگر جب تک آپ سسٹم میں نہیں لاتے، وہاں بارڈ نہیں لگاتے، آپ ریاستیں چلا نہیں کرتی. ٹھیک ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہاں پہ قبائلیوں کے ایک دوسرے سے رشتے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں بلوچستان میں یا صوبائی حدود بھی تو ہم متعین کرتے ہیں نا، تو ملکوں کے درمیان بھی جو وہاں پہ بڑے بڑے محلات ہیں اور ایک دروازہ افغانستان میں کھلتا ہے، ایک دروازہ پاکستان میں کھلتا ہے، بارڈر کے اوپر ہے. اور ماضی کے اندر کیا کیا وہاں پہ دندے ہوتے رہے، کیا کیا مالی مفادات ہیں، کیا کیا وہاں ٹیررزم کے حوالے سے پیسہ کمایا گیا، اور کیا بیرونی عناصر کے ساتھ انوالو ہوئے، وہاں پہ ہوئے. یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. کے اندر این جی اوز سے لے کے وہاں پہ پوری طرح انٹرنیشنل تمام جو کریکٹر ہیں وہ پوری طرح سے انوالو ہیں. یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اوپینین میکنگ بھی ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے جو ڈائریکٹلی میڈیا کے اوپر آتی ہے. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ اوپینین میکنگ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ جو پاکستان کا جینوئن مسئلہ ہے، جینوئن ایشو ہے، اس کے ساتھ ہمیں کھڑے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سے